बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम को, आप सब लोगों को, बहनों को, भाइयों को, पाकिस्तानियों को कौम का 77वां यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। और इस मौके पर सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि मैं बानियान पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करूं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान बनाकर हमारे हाथ में दे दिया। मैं बिलखुसूस इस बात का जिक्र करूंगा कि कभी कभी हमारी जहनों से ये बात ओझल हो जाती है कि 1857 की जंग आज़ादी से ये मामला बहुत सफाई के साथ शुरू हुआ और उस ज़माने के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है, हमारे शहीदों की दास्तान वहाँ से शुरू हुई। उस ज़माने के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि दिल्ली के गलियों, बाज़ारों में और दीवारों में मुसलमानों का खून रचा हुआ था और महीने भर तक उसकी खुशबू फ़ज़ाओं में घुलती रही। वहाँ से जद्दोजहद शुरू हुई। उस कुर्बानी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान जैसे बड़े लीडर, उन्होंने कहा दुनिया के इल्म को अपनाओ, मुसलमानों तरक्की करोगे, दुनिया के अंदर जब आगे जाओगे तो इल्म बेइंतहा ज़रूरी है। वहाँ से इल्म की बेल डाली गई। अल्लामा इकबाल का विजन उम्मत के एतबार से और इस बात से कि मुसलमान हिंदुस्तान अपना उरूज पाएंगे और उड़ान पाएंगे और दुनिया के ऊपर एक खूबसूरत नज़र डालेंगे। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत, इंसाफ पसंदी और जद्दोजहद, जिसके मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कम लीडर पैदा हुए जिन्होंने नक्शा बदला, दुनिया में एक बहुत कम लीडर पैदा हुए जिन्होंने कौम बनाई। कायद आज़म उनमें से हैं। फिर जब कौम बनी तो उस दिन की भी याद ताज़ा कर लीजिए अपने जहनों में। लाखों लोग शहीद हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना ने उन ट्रेनों का इस्तकबाल किया जो लाशों से भरी हुई थी। उस दिन की कुर्बानियाँ, उन दिनों की कुर्बानियाँ, ये वो पाकिस्तान के बनाने वाले थे जिन्होंने आपके लिए राहें हमवार की। ये याद दहानी इस वजह से ज़रूरी है कि जब हम पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं और कभी कभी एहसास होता है कि आजमाइशों में हैं, तो कम से कम अपनी याद को ताज़ा करें, अपनी उस ताकत को जो ज़हनी ताकत है, और अपनी उस जस्तजू को मज़ीद मुस्तहकम करें। मैं समझता हूँ कि ये वक्त फिर बहुत ही अच्छा है कि जिन लोगों ने शहादतें दी 1857 से गिने और आज भी गिने, और आज भी मेरे फौजी, मेरे सिविलियंस, मेरे लोग पाकिस्तान के लिए मुसलसल शहादतें दे रहे हैं। आज भी ये याद रखें कि दहशतगर्दी की जंग के अंदर कम से कम 1 लाख जानें हमने अल्लाह के सामने पेश की। तो ये खून का जो रिश्ता है इस्लाम के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये खून, ये लाल रंग जो है, ये इस मुल्क को, मेरे मुल्क को हरा करता है। लिहाजा इन सब की कुर्बानियों को मैं खिराज तहसीन और खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, दिल से पेश करता हूँ। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। जो कौमें इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कौमें इन कुर्बानियों को भूल जाती हैं, वो अपने मुस्तक़बिल को भी भूल जाती हैं कि किस लिए ये जानें दी गईं। और जानों के साथ साथ मैं समझता हूँ ये जद्दोजहद भी जारी रहेगी। जिन्होंने वतन की तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा और सलाम की खातिर ये जद्दोजहद की, वो भी आज इस बात का हम समझते हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। और साथ साथ ये फिर सोचिए कि क्या मकसद था। याद दहानी कर लूँ मैं भी और आप भी आज के दिन 77वां जश्न आज़ादी है, तो याद कर लें। उस दिन ताज़ा थी जब पाकिस्तान बना था 1947 को, जब लाशें बह रही थीं और खून बह रहा था। उस दिन ताज़ा था
دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہٰذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی، اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے، اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے میں بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، یہ نماز یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوچیں ذرا اس بات کو، دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے، سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے، مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، یہ قرآن کے اندر۔ اور پھر نماز کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکالو، جو تمہیں کھانے کے لیے دیا، جو رزق دیا، مال و دولت تو بات کی بات ہے، اس بنیاد پر میری قوم بنتی ہے، اس بنیاد پر مسلمان کی امت بنتی ہے کہ جو اللہ نے دیا یہ اللہ کا ہے۔ یہ نیشن سیکولر سٹیٹ سے ہٹ کر یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہولڈ مت کرو اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اسلام اور امت مسلمہ کے لیے یہ راستے کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام سب سے زیادہ کیے ریاست بنانے سے پہلے، ایک یہ کہ خیرات کی، غریبوں کا خیال کیا۔ ساری زندگی ان کی مکی زندگی کے اندر آپ یہی چیز دیکھیں گے، اور مدنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، ریاست بنانے کے بعد بھی غریبوں کا خیال کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انصاف کیا۔ اگر یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی ریاست میں کم ہو جائیں تو اللہ کی برکت نہیں آتی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں، اور انصاف کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ بڑی قرآن بھرا ہوا ہے ان ہدایتوں سے
انصاف کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور ایک کی بات سن کر حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا۔ دیکھو انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ کیسے کرو، دوسرے فریق کو بھی سنو۔ اس بات پر یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا۔ تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے، انصاف کیا جائے۔ جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اس سے گریز کرو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں نے آپ سے ذکر کیا علامہ اقبال، سر سید احمد خان، پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہیں، یہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اہم کلمات ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکے اور اسلام قائم کریں۔ یہ اسلامیہ کالج میں 13 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس راستوں سے اگر دوری کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا جابری والی بیماری سے نکلو، نیپوٹزم، اقربا پروری سے نکلو، میرٹ کو فروغ دو، اتحاد کرو آپس میں، سماجی و معاشی انصاف کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اگر آپ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو اپناتے ہیں تو میری امت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اس کی زندگی بھر مثال دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ میرے خلفائے راشدین نے مسلسل اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں کے اندر وہ ہمدردی رہے، غربت کا خاتمہ ہو۔ سب سے بڑی بات کہ غربت کے خاتمے کی کوشش کی۔ جب مال و دولت آتا تھا تو ایک ایک دن کے اندر لاکھوں درہم بانٹ دیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لاکھوں درہم آئے، سارے دن میں بانٹ دیے۔ کوئی بینکوں کا تصور نہیں ہوتا تھا، یقیناً بینک بھی ضروری ہوں گے، مگر ایک دن میں بانٹ دیے۔ رات کو ان کی انہوں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو ملازمہ نے کہا کہ 1 درہم بھی اگر آپ رکھ لیتی تو رات کا کھانا ہو جاتا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی داغ بیل ڈالی، کبھی اس کو بھولنا مت۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسلم امہ کو دکھایا کہ غریب پروری کرو، لوگوں کا خیال کرو۔ ریاست تو بعد میں آئی ہے، ریاست تو صرف اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن نے اور اللہ نے آپ لوگوں سے کیا چاہا تھا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غربت کا خاتمہ 2 چیزوں سے عام طور پر ہوتا ہے، اور دنیا نے اس پر عمل کیا، کیونکہ میرے ملک کے اندر غربت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ آپ ہیں ایلیٹ، میں آپ سے ہی التجا کروں گا، آپ کریں گے اہتمام اس بات کا، غریب نہیں کرے گا، آپ کریں گے۔ غریب صرف آواز اٹھاتا رہے گا، تکلیف کا احساس دلاتا رہے گا، مگر آپ کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ تعلیم کی بہتات کریں گے، ہر شخص، ہر بچے کو اسکول میں بھیجیں گے۔ اور آج میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کا کہ 2,70,000 بچے 2 کروڑ 70 لاکھ بچے پاکستان میں اسکولوں کے باہر ہیں۔ 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ کیسے پاکستان کی تیاری ہوگی؟ اور جس کو اس کی مثال اس طرح سے جوڑتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی محدود ہیں، تو لہٰذا جو ٹیکس دیتے ہیں، مراعات یافتہ طبقہ ٹیکس دیتا ہے اور جو بیچارے سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتے ہیں، وہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا جو ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ تو آپ چند ایلیٹ، چھوٹا فیصد، چند فیصد ایلیٹ، کیا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس ملک کا جب آپ باقی قوم کو ان پڑھ چھوڑ دیں؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں غربت سے نکاسی کا بنیادی معاملہ اس بات کا ہے کہ بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے، اس کے لیے ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، جن قوموں نے ملکوں کو غربت سے نکالا ہے انہوں نے اچھی صحت کا اہتمام کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں
کہ قوم کا فوکس اچھی صحت پر آئے، اور اچھی صحت کے لیے بہترین راستہ وہ ہے جو پریونشن کا ہے، جو احتیاط کا ہے۔ اور آپ نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ جب میری قوم نیت کر لیتی ہے کوئی کام کرنے کا تو میری قوم اس میں سرخرو ہوتی ہے۔ برابر کے ممالک میں بے انتہا اموات ہوئیں، مگر میری قوم نے جب جستجو کی اور سب نے مل کر اور اللہ سے راستہ جوڑے رکھا تو میری قوم کے اندر اموات کم ہوئیں۔ صحت کے اندر پریونشن، طہارت، احتیاط بے انتہا ضروری ہے۔ لہذا خواندگی اور صحت کے مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ انڈسٹریز اور کچھ ایریا ایسے ہیں جو ترقی کرنا چاہیے، جن کو زراعت کے اندر، آئی ٹی سیکٹرز کے اندر، مگر میں یہ بھی بتاتا چلوں جہاں اس کی ضرورت ہے کہ زمین کے اندر جو اللہ نے دولت پیدا کی ہے اس کو نکالیں، مگر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انسان کے دماغ میں دولت ہے، دنیا آج اس کی قدر کرتی ہے۔ اگر یہاں پر مسلمان اور پاکستانی اگر اس بات کا اہتمام کر لے کہ دنیا کے اندر انصاف کا، دنیا کو دکھائے کہ اس ملک کے اندر اسلام کے پیروکار ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں، تو ساری مال و دولت میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی، اس کا انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ بس یہ یاد رکھیے کہ اس وقت نیشن سیکولر سٹیٹ کے اندر اخلاقیات، ایتھکس اور موریلٹی کا فقدان ہے، اس وجہ سے دنیا میں آج بھی جنگیں جاری ہیں اور آج بھی قتال ہے، اور میرا قرآن اور میرا اللہ کہتا ہے، انسانوں کے لیے کہتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہتا کہ اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو سمجھ لو انسانیت کی جان بچا لی، اگر ایک انسان غلط قتل ہوا تو سمجھو انسانیت قتل ہوئی ہے۔ میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو اور درگزر، فرگیونس کو اپناؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہا۔ معیشت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ معیشت چلتی قرضے کی بنیاد پر ہے، مگر لوگوں کے اندر منافرت کم کرنے کے لیے انہوں نے عفو درگزر کے حوالے سے قتل معاف کیا۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ کشتی کے اندر ہر سمت کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہوں تو کشتی چلے گی؟ کون کہتا ہے کہ کئی ڈرائیور گاڑی میں موجود ہوں تو گاڑی چلے گی؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ چیزیں ہیں جو قوم کو بناتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے۔ ابھی وقت نہیں گیا، پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو قتال آپ دیکھتے ہیں، ساری دنیا کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر جو قتال ہوا ہے، تو اسلام امن کا دین ہے، امن کا راستہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ سے یہ کہوں کہ جب اسلام کے حوالے سے گمراہی پیدا کی جاتی ہے اور جس اسلام کے حوالے سے ڈیسیکریشن ہوتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں، تو ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پرامن مذہب ہے، یہ پرامن مذہب ہے، ہم اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر اس پہلی صورت میں ہی آیا کہ جو تم پر، میرے نبی کے اوپر اللہ کہتا ہے جو تم پر ایمان لائے اور تم سے قبل لوگوں پر ایمان لائے، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تو ہم تو قدر کرنے والے لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہو، اس دنیا میں جہاں اور مسائل بڑے پیدا ہو رہے ہوں، اس دنیا میں جہاں انسانیت خود خطرے میں ہو، اس کے اندر بجائے اس کے کہ منافرت پھیلائی جائے، اس دنیا کے اندر محبتوں کو فروغ دینا پڑے گا، اور اسلام وہ واحد راستہ ہے، اور پاکستان اس راستے کو، میرا ایمان ہے اس راستے کو پاکستان منور کرے گا۔ میں چند چیزوں سے مزید آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a business woman۔ یہ قوم کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ہراساں نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب حق روزی تلاش کرے جیسے مرد حق روزی تلاش کرتا ہے،
تو اس کے لیے راستہ سیف ہو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نصف آزادی کو پوری طرح سے اپنے جی ڈی پی کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کے اندر جب استعمال نہیں کر پا رہا تو ترقی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا، اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو، تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے، تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر، جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی۔ تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے، اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے۔ جس کے اندر ان پڑھ بچے، جس کے اندر ان پڑھ بچوں کو اور جس کے اندر عورت کو تحفظ فراہم کر کے آگے لایا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا۔ یہ وہ جس کا تجدید عہد ضروری ہے، جس دن سالگرہ ہو اسی دن تجدید عہد ہو، کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر جب بنے گا پاکستان تو آج ہم دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کر کر اپنا فائل اقوام متحدہ دنیا کی اقوام کے سامنے رکھا اور آج تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، تو ان کو ہم اپنی دوستی اور اپنا ساتھ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے، میں تمام اسلامی ممالک، اپنے دوست ممالک، تمام ممالک کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت کے وقت وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جس میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ، خلیجی ممالک، OIC اور دیگر دوست ممالک کا خاص طور پر شکریہ، جنہوں نے ہر مشکل میں ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا۔ اور اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں قرآن پر، قرآن کی آخری سورت پر، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں پھر کہ دیکھو، جب میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام کا راستہ، اپنا کردار، اپنے گھر، ہر چیز کے اندر کردار کو پختہ کرو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں اس بات کو میں کلوز کروں دو چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے الہ سے، کہ جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، پھر ڈاؤٹ سے نکل جاؤ، پھر قائد اعظم کی بات کے ایمان پر پورا ایمان رکھو، ڈاؤٹ سے نکل جاؤ۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کہے کہ پاکستان ایسا، پاکستان ویسا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ پاکستان بہترین ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ چند سالوں کی بات ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اگر آپ نے دامن پکڑ لیا اور اگر اس پر عمل کیا آپ نے، تو مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو جب میری زمین منور ہوگی، جب میرے لوگوں کا سورج چمکے گا، اور جب افلاس مٹے گی، جب ملک میں محبتیں بڑھیں گی، جب تعلیم سب کو ملے گی، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب آئین کا وعدہ پورا ہوگا، تب اللہ بشارت دیتا ہے قرآن کی دوسری سورت کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ہدایت پہنچ گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پایا۔ تو جب اللہ کی بشارت ہوگی تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آج بھی میری آواز نکلتی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان پائندہ باد، مگر جب ہر دل اور یہ آواز زیادہ زور سے نکلے گی اور ہر دل کی آواز اور مزید گونجے گی، اور میرا رواں رواں پکار کر کہے گا اور زور سے کہے گا، پاکستان پائندہ باد۔